बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मा 10 अक्टूबर का ये वीलॉग है। अल्लाह पाकिस्तान का और आपका जुम्मा मुबारक करे। आज मिशन दरूद भी है, दरूद पाक आपने पढ़ना है। पहले खबरें आपके सामने रखूं, फिर तफसील। इमरान खान की पेशनगोइयां तमाम दुरुस्त साबित हो रही हैं। खान ने जो जेल से सियासी चाल चली, उसमें मुद्दत मुलाजमत सख्त खतरे में पड़ गई है। सुहेल अफरीदी को बाकायदा चीफ से मुलाकात की दावतें भी दी जा रही हैं और इनकार भी आ रहा है। और हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा क्या है इनसे? इस वक्त तीनों महाज सरहद जो है मशरिक और मगरिब के अंदरूनी मुल्क में बहुत बड़ा खेल शुरू है। डोनाल्ड ट्रंप को अफगानिस्तान जंग में शिरकत की बाकायदा दावत दी है और अमेरिका को तो दी जाने वाली मादनियात थी वो चीन ने रोक दी। अस्करी सहाफ़ियों का दावा है काबुल में बहुत बड़ा फ़ज़ाई हमला हुआ। कालदम तंजीम के चीफ की हलाकत और DGSPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। अफगान वज़ीर ख़ारजा की हिंदुस्तान में मुलाकातों का नतीजा क्या निकला है और ये जो बड़े मुआहदे भारत के हो रहे हैं वो डॉलर को छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात इंतहाई खतरनाक। इस्लामाबाद कंटेनरिस्तान बना हुआ, दाखिली रास्ते, मोबाइल सर्विस बंद। लाहौर में भी सिचुएशन खतरनाक। लब्बैक का खौफ है, क्या मसला है? और जनरल फैज़ का मिलिट्री ट्रायल की लिस्ट में भी बड़े बड़े नाम शामिल, जिसमें हाजिर सर्विस जर्नेल भी। तोशाखाना 2 केस में आज इमरान खान का बयान भी सामने आ गया। और अभी जो नोबल इनाम का आज ऐलान होना है, 10 उम्मीदवार, फेवरेट कौन जा रहा है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मिशन दरूद जुम्मे की नमाज के बाद शुरू होना है। पूरी कौम याद रखे दरूद पाक पढ़ना है। सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 56 में अल्लाह ने वाज़े तौर पे कहा है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी दरूद भेजो। तो दरूद शरीफ पढ़ें, मिशन नूर की तरह से कामयाब करें, वीडियोज़ बना के पोस्ट करें। बाखुदा पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त। आपको अंदाज़ा होगा जो मैं हालात 78 साल की तारीख का वो जो कहते हैं ना नाजुक मोड़ सूरत हाल, उधर पहुँच चुके हैं। खान की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। ये जो जेल में पहले तो सियासी एतबार से इमरान खान ने आउट क्लास किया है, जो कहते थे उसे सियासत नहीं आती। इमरान खान देखें, अली मीन गंडापुर को कुछ महीने पहले भी हटा सकते थे, इमरान खान ने नहीं हटाया, क्योंकि सियासत में टाइमिंग सबसे अहम होती है। ये टाइमिंग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में थी और इसी महीनों में कॉल आनी है, क्योंकि हालात इमरान खान को पता थे मामलात कहाँ पहुँचेंगे और इस वक्त वो सब चीज़ें उधर पहुँच चुकी हैं। सुहेल अफरीदी को ऐसे वक्त में इमरान खान ने लगाया जहां एस्टेब्लिशमेंट साफ कह रही है, इनके कोर कमांडर कह रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला नहीं लगने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे और एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। और सुहेल अफरीदी को भी खबरें आ रही हैं कि इन्हें मुलाकात के लिए चीफ के साथ दावत दी गई, लेकिन इनकार इसने साफ साफ कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। बाल इसकी कन्फर्मेशन की जरूरत है। एक भरपूर मुहिम जो नून लीग पीपल्स पार्टी ने भी इसके खिलाफ शुरू की, दहशतगर्दों का साथी साबित करने के लिए बड़ा जोर लगा रहे हैं। इसकी तालीम पर, इसकी सियासत पर, हर चीज़ पर वो सवालिया निशान उठा रहे हैं, बल्कि गंडापुर की हिमायत कर रहे हैं हुकूमत बचाने के लिए। पहली दफ़ा ये पेशावर यूनिवर्सिटी का MPhil किया हुआ ग्रेजुएट है, जो मेरे ख्याल में मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की सारी तालीम भी इकट्ठी करें तो उससे ज़्यादा बनती है। और मैं हैरान हूँ सवाल पूछने वालों पर यकीन करें कि वो सुहेल अफरीदी को तजर्बा गया पूछने सियासी, वो अब्सार आलम, जावेद चौधरी, मंसूर खान के तजर्बा गया। इन्होंने आज तक मरीम नवाज के सामने सवाल नहीं उठाया तजर्बे का, या बिलावल के तजर्बे पर। कौन से इनके तजर्बात थे? इनकी जहनियत गुलामाना है असल में, कि ये आम मिडिल क्लास बंदा यहाँ तक पहुंचे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस्मान बुज़दार से भी यही मसला था कि जी वो प्रेजेंट नहीं कर सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता। जब तक कोई आले शरीफ जरदारी या भुट्टो खानदान से ना हो, तकलीफ है। जनरल बाजवा को भी यही मसला था कि एलीट क्लास के लोगों को, अलीम खान को लगाओ, जहांगीर तरीन को लगाओ, ये बुज़दार कहाँ से ले आए? आज फौज को आज भी यही मसला है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं लगने देना। ज़ाहिर कंट्रोल नहीं होगा, किराए के मकान में रहते। कह रहे हैं गवर्नर राज लगाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक लगा के हुकूमत रोकेंगे, इस्तीफा ही नहीं मानेंगे तो क्या करोगे? ये 2 नंबरियां सारी करेंगे, लेकिन इसका फायदा सारा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। देखिए, अवामी सतह पे 1971 में उन्होंने यही किया था। शेख मुजीब का जब मैंडेट छीन लिया तो सारी बंगाली कौम उस वक्त मशरकी पाकिस्तान में एक हो गई। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 6 करोड़ की आबादी है और ऑपरेशन की वजह से, अफगान मुहाजिरीन की वजह से जो उनके साथ सलूक हुआ, एक नफरत आपको पता है किस लेवल पे है। ये जो थोड़ी बदएतमादी अली अमीन गंडापुर के दौर में हुई, ये सारी खत्म हो गई। अब ये सब के सब एक पेज पर आ चुके हैं। और वैसे भी अफरीदी कबाइल, इनकी मुज़ाहमत की एक पूरी तारीख है। और अभी जो ताज़ा तरीन तमाम कबाइल ने शिरकत की, सुहेल अफरीदी की हमायत का ऐलान किया, और इनका ताल्लुक बरह रास्त फाटा से है, उन इलाकों से जो पहले ही महरूमी का शिकार है, उनके हकूक छीने गए, इंजमाम का मसला फाटा का। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है और उसमें देखें सूरत हाल किस तरफ जा रही है। आपको मैं ये पूरा नक्शा खींच के बताता हूँ, आप खुद अंदाज़ा कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में औरंगज़ई में हमला हुआ, उसमें शहादतें हुई, 11 फौजी और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल था। उसके बाद जमरूद में हुआ, उसमें भी 2, मतलब एक लेफ्टिनेंट कर्नल था शायद और एक मेजर था एग्जैक्टली। अब उसमें जो ऑपरेशन किया गया, और वो भी अफगान सरहद के करीब किया गया कि जी 30 दहशतगर्द, वो हमेशा हम सुनते हैं खबरें कि हुकूमती और अस्करी, फिर बड़ा दावा भी आ गया कि रात को काबुल में गैर मुसद्दक़ा इतलात के इन्होंने जी उसके सरबराह कालदम नूर वली को मार दिया। लेकिन उसके ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं जी मैं जिंदा हूँ। अब ये गैर मुसद्दक़ा इसीलिए कहा जा रहा है जब तक DGSPR कॉन्फ्रेंस करके खुद ना बताए
سمجھ تو نہیں آئے گی. اس سے پہلے بھی ماضی میں حکیم اللہ, فضل اللہ, بیت اللہ, یہ سارے رہنما مارے گئے, لیکن اس کے باوجود یہ دہشت گردی آپ کے سامنے جاری و ساری ہے, کوئی دوسرا اس کی جگہ آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ اس وقت جو بھارت کا دورہ کر رہے ہیں, اور بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کو مغربی سرحد سے اب دباؤ میں لائے گا. یہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کو بہت بڑا جھٹکا ہے. ایک طرف تو پاکستان کے اندر نیٹ ورک موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے, جنہیں طاقت ملے گی, دہشت گردی کے خطرات میں 10 گنا اضافہ ہوگا. جس طرح 1971 میں دیکھیں مکتی باہنی کو بھارت نے ہی مدد کی تھی تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا. آج پاکستان کی اس 40 سال کی پالیسی میں جو افغانستان کے ہم ساتھ تھے, اب وہ بھارت کے کیمپ میں چلی گئی ہے. اشرف غنی کے دور میں دیکھیں یہ ہوتا ہوا نظر آیا. پھر جو افغانیوں کے ساتھ یہاں سلوک کیا گیا اس کا بھارت نے اب بھرپور فائدہ اٹھایا. کابل میں اب یہ جو حملہ جس کی یہ دعوے کر رہے ہیں, اس سے ظاہر ہے افغان حکومت شدید ناراض ہوگی اور جوابی دباؤ میں وہ پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھا دیں گے. 2021 میں عمران خان نے کنٹرول کیا, جب وزیر اعظم تھے جنرل فیض کابل گیا, وہاں حکومت بنائی اور دیکھیں پاکستان میں امن آیا, ڈرون حملے رک گئے, 3.5 سال امن رہا. آپ اٹھا کے دیکھیں اس دور میں آج تو شہادتیں کوئی نہیں ہوتی تھیں. اب تو باقاعدہ طور پر فوج کی طرف سے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کو گھسیٹ کر افغانستان کی جنگ میں لایا جا رہا ہے, یہ ڈراپ سائٹ نے جو تہلکہ خیز انکشافات کی ہیں کہ نیا عسکری منصوبہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دہشت گردی کے بدلے میں یہاں باقاعدہ جنگ کے لیے امریکی فوج کو دعوت دی جائے. ابھی نیول چیف واپس آئے ہیں وہاں امریکہ سے, تو فوج اور تحریک انصاف کے درمیان اس دوران معاہدہ کروائیں کہ عمران خان کو سیاست سے دستبردار کروا دے, مقدمات میں نرمی لائیں گے, یہاں ہم امریکہ کو اپنا پارٹنر بنا کے دہشت گردی خلاف جنگ لگا کے ڈالر لیں گے اور ملک چلائیں گے, حکمرانی کریں گے. یہ وہی فارمولہ جو پہلے بھی چلتا رہا, اقتدار کو طویل کرنے کا. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نازک موڑ ہے, آپریشن ہو رہے ہیں, جنگ لگی ہے, ایسے میں تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہے, سب اسلار تبدیل نہیں ہو سکتی. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایکسٹینشن کے قریب واقعات اور حالات بنتے رہے. اب ان سارے حالات میں دیکھیں ایکسٹینشن کا ہی اصل معاملہ ہے. اب یہ بری طرح بیک فائر ہو رہا ہے, کیونکہ جب آگ لگائی جاتی ہے تو آگ لگانے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی پھیلے گی, اور وہ خود بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. دنیا میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, سوویت یونین ہے, افغان جنگ جب لگائی, عراق کی مثال ہے, جو امریکہ کے اپنے حالات دیکھیں جو افغانستان میں 127 ممالک لے کر آئے. اب یہ خدا نخواستہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہی پاکستان کی سلامتی کا میک اور بریک والا جو معاملہ ہے. عمران خان انہیں جو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہی ہے. صرف آج جمعے کے دن آپ دیکھ لیں کیا کیا ہو رہا ہے. پنجاب کے تمام راستے مکمل بند ہیں اندرونی سطح پہ. اسلام آباد مکمل کنٹینرستان بنا ہوا ہے, حالات اتنے کشیدہ ہے. لاہور میں پولیس کی شیلنگ ہو رہی ہے, کارکنان کے پتھراؤ ہو رہے ہیں, انٹرنیٹ بند کیا گیا ہے, اور یہ پنڈی آنے والی جو ٹریفک ہے وہ بلاک کر دی گئی ہے. وہ لبیک پارٹی کے وہ لوگ, ان کے مرکز کے باہر جو صورتحال ہے بدترین شیلنگ سے, وہاں لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہوا ہے. اس کا وہ جو سربراہ تھے وہ اب میدان میں آ گئے ہیں. ایک خوف نظر آ رہا ہے. حکومت دعوے کر رہی کہ جنگ سے توجہ ہٹانے کی, جنگ کون سی ہو رہی ہے بھائی. اب وہ میدان میں آئیں گے, اب ان کو کچھ کہہ رہے ہیں چابی لگائی جا رہی ہے, کچھ کہہ نہیں لگائی, لیکن یہ آگ لگانے والے کو پتہ نہیں کہاں تک جائے گی. کے پی میں آپریشن ہے, بلوچستان میں علیحدگی پسند گروپ لڑ رہے ہیں. افغانستان کی طرف سے ہندوستان کو جب یہ سہارا ملے گا تو یہ اتنی جلدی تیزی آئے گی ان معاملات میں جو کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. آپ ایک مثال دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس ایک سال میں اس کے اوپر 7 دفعہ حملے ہوئے ہیں, اور دنیا کی سب سے خطرناک ترین ٹرین قرار دیا ہے. ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے پاکستان کی فوج, دنیا کی تگڑی نمبر 1 فوج ہے, حملوں سے نہیں بچا سکتی. تو اس صورتحال میں جہاں پنجاب اور اسلام آباد کے حالات یہاں پہ یہ بنے ہوں کہ کنٹینر ہی کنٹینر نظر آ رہے ہو, موبائل سروس تک نہ چل رہی ہو, لاہور میں جو ہو رہا ہو جو دوسرا بڑا کیپٹل ہے, اور یہاں یہ پہنچنے کی کوشش کہاں کریں امریکن ایمبیسی. تو پھر ابھی چند دن پہلے آپ نے کشمیر میں 5 لاکھ لوگوں کا احتجاج دیکھا ہے. مقبوضہ وادی کے جو حالات وہ پھر آپ کو پتا ہے کسی وقت بڑک سکتے ہیں, اور بھارت نے کرنا بھی سر کریک والی سائڈ سے ہی معاملہ سارا. تو یہ جو 3 فرنٹ کا یہ محاذ کھول کے بیٹھ گئے ہیں, مغرب سے افغانستان کو مطلب کہتے ہیں جی وہاں ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے, مشرق میں بھارت اور کشمیر کی کشیدگی ہے, ملک کے اندر سنگین سیاسی بحران, معاشی تباہی اور بربادی الگ. ایسے میں یہ سہیل آفریدی اس صوبے میں چھیڑنا چاہ رہے ہیں جہاں گورنر راج لگانے کی بات, جہاں پہ ساری کی سارا ووٹ بینک عمران خان کا ہے, اور خان انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی واقعی شدید خطرے میں اندرونی بیرونی محاذ پر. اوپر سے یہ جو معدنیات بیچ رہے تھے امریکہ کو, وہ چین نے ٹیکنالوجی پر برآمد پر پابندی لگا دی. انہیں پتہ چل گیا کہ پاکستانی جو امریکی کمپنیوں کے لیے انہی چین کی مشینوں کو استعمال کر کے معدنیات نکال کے وہ خاص دھاتیں جو وہ بیچ رہے ہیں, وہ وزارت تجارت نے آج نئی پابندیاں لگا دی کہ پیداوار پروسیسنگ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اب ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. مطلب لیتھیم جو بیٹری کی جو بڑے پرزے ہیں, گریفائٹ ہے, یہ سارے اس کی برآمد روکنے کے لیے براہ راست انہوں نے, کیونکہ یہ امریکہ کو تو نہیں اپنی اسٹریٹجک میٹل کے ساتھ جو معاہدہ ہے چین اس کی مدد کرے گا, جی ہاں ہماری مشینوں سے معدنیات نکالیں, ٹھیک کریں اور دے دیں امریکہ کو, مطلب کھائیں یہاں انگلیاں چاٹنے وہاں پہنچ جائیں, ایسے تو وہ نہیں ہونے دیں گے جلدی. وہ پھر آئرن بردر, ہمالیہ سے اونچی شہد سے میٹھی دوستی, آپ کو پتا ہے امریکی مفاد میں تو نہیں جائے گی.
وہ پہلے ہی سی پیک ان کا بند کروایا ہوا، وہ اس وقت تپے ہوئے ہیں۔ ایک سرد جنگ جو پاکستان چین کی ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو 4 ممالک کا ماسکو میں اجلاس ہوا، اس میں خطے کی سیاست میں دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کے افغانستان بگرام ایئر بیس کا معاملہ جو چین کے جوہری ہتھیاروں کے قریب ہے، چین براہ راست اسے غیر ملکی مداخلت کہہ رہا ہے، جنگ کی علامت کہہ رہا ہے۔ پھر روس ایران ساتھ ہے، افغانستان اب ہندوستان چلا گیا۔ تو یہ بگرام کا جغرافیائی اہمیت آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ اس سے صرف چین، روس، ایران نہیں، پاکستان بھی متاثر ہوگا۔ یہ 1980 والا ایک دفعہ پھر افغانستان کو سرد جنگ کا مرکز بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو دعوے کرتا ہے نا کہ یہ ایئر بیس پہ انہوں نے $50 ارب لگایا، یہ ہمیں چاہیے، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ افغانستان میں واقع ہے، یہ کوئی کولوراڈو میں کوئی واقع نہیں ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں کا مرکز ہے بہانہ، لیکن اصل میں ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس پورے خطے میں آنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس میں اب پاکستان میں دیکھیں کہ خواجہ آصف نے کل سٹیٹمنٹ دی، اسمبلی کے اندر بیان دیا کہ خیبر پختونخوا میں جو حملے ہو رہے ہیں اس میں سویلین مارے جا رہے ہیں، وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ فوجیوں پر اگر حملہ ہوگا تو ہم اس پورے گلی کو، شہر کو، گاؤں کو، جس کو بھی اڑانا وہ اڑا دیں گے، جہاں سے رد عمل آئے گا۔ اب یہ خواجہ آصف یہ نہیں آپ کو بتاتا کہ پنجاب میں انہوں نے ابھی 92 CTD نے آپریشن کیا، انٹیلیجنس بیس سیالکوٹ میں جو خواجہ آصف کا علاقہ ہے، شہر ہے، وہاں آپریشن ہوئے۔ وہاں کیا خدا نخواستہ ڈرون حملے شہریوں پہ کیے گئے، وہاں ان کے شہریوں کو کیا اڑا دیا گیا؟ ایسا نہیں کیا۔ یہ نیتن یاہو کی فلسطین کے حملوں میں یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یہاں سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہم اس کے جواب میں پورا علاقہ ہی اڑا دیتے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت کی اس وقت اگر آپ سوچ اور ذہنیت دیکھیں تو یہ بالکل وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو والی ہے۔ یہ عمران خان سے معافی منگوانے کا مطالبہ کرتے رہے۔ ابھی یہ دیکھیں عمران خان نے بھی کل ایک صحافی سے معافی مانگی، جسے کہا عمران خان نے بکواس بند کرو۔ مطلب ایک چھوٹا سا صحافی ہے، غیر معروف، آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے، نام مجھے بھی نہیں یاد، اس سے عمران خان نے معافی مانگ لی۔ اس کا ظرف ہے کہ بکواس بند کرو جیسے جملے کو عمران خان نے کہا، اسے تسلیم کیا کہ غلط کہا، اور اس کے بعد معافی مانگ لی۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل طاقت کا، آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کا سب سے طاقتور خان سے معافی منگوانا چاہتا ہے 9 مئی پہ۔ ایک ایسا گناہ اور جرم جو کیا ہی نہیں، خان نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب ایک عام سے صحافی سے مانگ لینا معافی، اور یہاں اتنے طاقتور شخص سے، تو یہ ایک لیڈر اور ڈیل کر کے بھاگنے والوں میں گیدڑ میں فرق ہوتا ہے۔ یہی معافی اور مذمت نیتن یاہو بھی فلسطین کے لوگوں سے منگوانے کی کوشش کرتا ہے کہ مذمت کرو، معافی مانگو گے، ان لڑنے والوں کے ساتھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اب میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ان کی ذہنیت دیکھیں نا، بالکل ایک جیسی ہے، ان کا کام کرنے کا طریقہ کار دیکھیں اسرائیل پر، بالکل سیم ہے۔ ابھی پاکستان میں انہوں نے دہشت گردوں کو پالنے والے، جو تربیت دینے والے، جو خواجہ آصف کے خود اپنے انٹرویو میں بھی حالیہ دنوں اس نے کہا کہ ISI نے 30 سال انہیں تربیت دی، پالا پوسا، بڑا کیا، افغان جہاد میں ان کے نام سے ڈالر اکٹھے کیے، وائٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کی۔ ISI کے جرنیل خود ان سے رابطے کرتے تھے۔ احسان اللہ احسان وہ اسپیس میں جو گیا، بڑا شور مچا جی، بندے کو APS کے ظالم کو وہاں بلا لیا، بالکل بات تو صحیح ہے، ظالم ہے وہ، لیکن یہ اطاعت تارا اور یہ نمائندے اچھل کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھگانے والے خود ISI والے تھے۔ سہیل آفریدی کو خیبر پختونخوا میں اور عمران خان کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا، یہ پاکستان میں تو ایک انہوں نے سسٹم بنایا نا کہ غدار، دہشت گرد، غیر مسلم، یہودی ایجنٹ، بھارتی ایجنٹ، فوراً فتویٰ دینا فاطمہ جناح خان تک، یہ تو ان کا ایک دستور رہا ہے، یا پھر خوف کی فضا پیدا کر دینا لوگوں کے اندر۔ آپ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، گوگل پہ جا کے لکھیں شہباز شریف 2015 وکی لیکس کی رپورٹ انٹرنیشنل اداروں کی، کہ جنہیں طالبان برادر ان دونوں کو کہا جاتا تھا، دونوں شریفوں کو۔ شہباز شریف خود اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تنظیم دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے رابطے کرتا تھا۔ یہ تمام فائلیں ایبٹ آباد میں امریکہ میں اسامہ کے کمپاؤنڈ سے نکلیں۔ شہباز شریف کے ساتھ امن معاہدے کے خطوط موجود ہیں، اور پھر یہ فائلیں نیو یارک کی عدالت میں آبند رسید دہشت گرد کے مقدمے میں پیش ہوئیں، کہ شہباز شریف کا لکھا ہوا خط تھا کہ جس میں اس نے دعوت دی کہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ دہشت گردوں کے تعلقات بحال کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی جو بھی کرنا چاہیں حملے کریں، ہمیں منظور ہے، صرف پنجاب میں نہ ہے۔ اور اس کی پھر یہ باقاعدہ قیمت ادا کرتے رہے۔ ISI کا یہ خط جو ہے دنیا کی کالعدم دہشت گرد سب سے بڑی تنظیم القاعدہ سے رابطے ہوتے رہے، اور حکومتی چینلز کے ساتھ۔ وہ حافظ فضل اللہ رحمان خلیل کا سربراہ تھا، اسامہ کا ساتھی تھا۔ یہ ISI کے رہنماؤں کی ملاقاتیں آن ریکارڈ موجود ہیں۔ اس سابق سربراہ حمید گل وہ ملتا رہا۔ پھر جولائی 2010 میں جب ان کا دوسرا بڑا ختم ہوا تو اس میں پنجاب میں دوبارہ انہوں نے ڈیل کی کوشش کی۔ یہ جو آج اچھل کر آپ کو کہہ رہے ہیں جی عمران خان کا بڑا تعلق، عمران خان نے تو دیکھیں پبلک میں سب کے سامنے کہا ہے کہ مذاکرات کرے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، جو امریکہ نے بعد میں مانا اور تسلیم کیا۔ ابھی بھی خان کی حکومت گرانے کے بعد رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، ان سب کے بیانات دیکھیں، کہ مراد سعید کی پریس کانفرنس دیکھیں، ڈاکٹر شیریں مزاری کے ریکارڈ دیکھیں، سب کچھ ویڈیوز میں موجود ہیں۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کی شرائط کو مسترد کیا تھا کہ یہاں کسی صورت میں ہم انہیں بسانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بعد میں خان کی حکومت گرانے کے بعد کالعدم تنظیموں کو خیبر پختونخوا لے کر آئے تاکہ یہ آپریشن کا جواز بنائیں، اور پھر وہی ڈالری جنگ میں مال کمائیں جو آج آپ کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے تو امریکہ کو سمجھایا تھا کہ مذاکرات کریں، اور وہ پھر کرنے میں دیکھ لیں، نکلے آپ کے سامنے 3 سال پہلے۔ خان کا موقف درست نکلا۔
اب یہ $1 کھرب لگا کے 127 ممالک کو بعد میں جو چیز سمجھ آئی، انہیں آج بھی نہیں سمجھ آ رہی، 25 سال میں پورا ملک آگ میں جل رہا ہے، روز شہادتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ معاہدے نہیں کرتے، ڈیل کرتے ہیں، ڈیل۔ فلسطین کے ساتھ ابھی جو معاہدہ ہے جس کی حمایت کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ جی دیکھیں فلسطین کے لوگ خوش ہیں، وہ بیچارے تو خوش ہیں کہ امداد مل رہی ہے، وہ قحط کا شکار ہیں۔ دوسرا، وہ خوش ہیں کہ بمباری روک گئی ہے، لیکن کیا وہ اس بات پہ خوش ہوں گے کہ ان کا گھر چھین کے انہیں نکال دیا جائے وہاں سے؟ یہ تو ڈیل ہے، یہ معاہدہ نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹا سا ملک بنا کے وہاں اسرائیل کو تسلیم کروا لیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اعلان، ابھی خود اس نے کہا ہے غزہ میں رہنا ممکن نہیں، اس نے کہا ہے ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے۔ اسرائیل کے وزیر اتمار بن گویر کا بیان پڑھے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کے بعد کہتا ہے پھر اس کے بعد یہ فلسطینی سارے اڑا دیں۔ تو جس طرح ابھی یوکرین میں پورا یورپ کھڑا ہے کہ وہاں وہ اس معاملے کو مانتے ہیں، پاکستان کشمیر کے ساتھ 78 سال کھڑا رہا کہ ان کا ایک جائز مطالبہ ہے۔ اب اسرائیل طاقتور ہے، حملے رکوا نہیں سکتے، اس لیے تسلیم کر لیں۔ ان کے تو جیو نیوز باقاعدہ دیکھیں فلسطین اس کے اسرائیل کے جھنڈے دکھا رہے ہیں، اسرائیل کے وہ باقاعدہ جشن دکھا رہے ہیں۔ پاکستان اسرائیل کو حالانکہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کر لیا ہے۔ اب نیتن یاہو وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل انعام کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، یہاں یہ پاکستان کی حکومت لگاتی ہے۔ آج نوبل پرائز کے انعام کا اعلان بھی ہونا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیکھیں ابھی ناروے کی حکومت نے، ان کے وزراء نے کہا کہ اگر ٹرمپ کو نوبل انعام نہ ملا تو پھر یہ ناروے کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کمپنی نے آج 10 لوگوں کی یا اداروں کے نام دیے ہیں، جس میں روس کی اپوزیشن رہنما بھی ہیں، الیکسی نولنی جو پوٹن کے ہاتھوں مارا گیا، اس کی بیوی ہیں، ڈاکٹر محرم بلوچ ہیں، صدر زلیسکی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا نام ہے، ہانگ کانگ کا ایک بڑا ایکٹیوسٹ ہے اس کا نام ہے، اسرائیل کی ایک جماعت ہے اسٹینڈنگ ٹوگیدر جو کام کرتی ہے فلسطین اسرائیل کے لیے، نیٹو کا نام بھی ہے اس میں، اور اس میں بھی جو فیورٹ ہے وہ سوڈان کی ایک آرگنائزیشن ہے وہ بھی۔ آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو انعام نہ ملا تو پھر گالیوں کا جو سلسلہ انہیں بھگتنا پڑے گا وہ انہیں سمجھ آئے گی۔ ٹرمپ کے نام پہ لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن چونکہ ماضی میں اوباما کو بھی مل چکا ہے تو کوئی پتہ نہیں کس طرف جائے گا، آج فیصلہ ہو جائے گا، دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کا جو کیس توشہ خانہ جس میں انہوں نے بدھ کو سزا ہر صورت سنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں بھی خان نے آج بیان دیا ہے اپنا۔ 2 چیزیں سامنے، ایک تو یہ گواہ انعام اللہ شاہ جو ہے یہ جہانگیر ترین کا ملازم جسے خود دوہری تنخواہ لینے پر بنی گالہ سے نکالا گیا، جسے گواہ بنا کے لائے، آپ اس کا عظیم الشان گھر گاڑیاں دیکھیں۔ اسی کی پہلی گواہی توشہ خانہ میں بھی اڑ چکی ہے، جو گراف جیولری سیٹ کا اس نے 1.80 کروڑ قیمت لگائی اور 50% خان نے 90 لاکھ خریدا۔ اس نے کہا کہ شعیب عباسی پر دباؤ تھا۔ اب عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ملٹری سیکٹری کے حوالے سے بیان ہے کہ یہ تو ملٹری سیکٹری خود تسلیم بھی کر چکے عدالت میں، عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تحائف کی قیمت اس نے لگوائی۔ اب اس کیس میں چونکہ انہوں نے سزا دینی ہے بدھ تک ہر صورت میں، اس کے بعد پھر GHQ کا کیس شروع کر، لیکن خان نے دیکھیں کہ تمام واردات کو سمجھتے ہوئے پہلے یہ فیصلہ سہیل افریدی والا کیا، اور اسی سے خان کی سب سے بڑی سیاسی چال ہے جو میں نے آپ کو سارے حالات بتائیں، یہ ایکسٹینشن ہونا مشکل ہو جائے گا بڑا۔ سینٹ کے انتخابات بھی 30 اکتوبر کو جو خالی سیٹ ہے اس پہ بھی ہونے ہیں، عمر ایوب کی نشست پہ بھی 23 اکتوبر کو پولنگ ہے، یہ دونوں نشستیں خالی کروائی، ایک سینٹ میں انہوں نے قومی اسمبلی میں، اس میں بھی تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ تو یہ بھی کچھ اور بھی اہم چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ آج مشن درود ہے، اس پہ یاد رکھیں، آپ نے درود شریف پڑھ کے ویڈیو ضرور کریں، اس مہم میں بھرپور حصہ لیں جس طرح مشن نور آپ نے کامیاب کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ قدر خوئی ختم کرے اور پاکستان کے حالات پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔